बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुव खैरु नासिरिन व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्स कुरान में खुशामदीद। सूरह मुबारक तूर की तिलावत जारी थी और कल हम आयत नंबर 31 तक पढ़ चुके थे। आयत नंबर 32 से हम तिलावत का आगाज करेंगे। आप में से जिनके पास कुरान मजीद मौजूद है या एप्लीकेशन मौजूद है, आप खोल लेंगे और हमारे साथ शामिल तिलावत होंगे। इन आयात में मुशरिकीन से कि जो मआद के इनकारी थे, जो तौहीद के इनकारी थे, कुछ सवाल अल्लाह के नबी की ज़ुबानी अल्लाह ताला ने पूछे हैं। अब यहाँ से उन सवालों का आगाज हो रहा है। गालिबन 11 सवाल हैं कि जो पूछे गए उनसे पे पे। आयत नंबर 32 से हम आगाज कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम तअमुरुहुम अहलामुहुम बिहाज़ा अम हुम कौमुन तागून। क्या इनकी अक्लें इन्हें ऐसा करने को कहती हैं या ये सरकश लोग हैं? यानी ये जो इनकी हरकतें हैं, क्या इनकी हरकतें, इन मुशरिकों की बातें, इनकी हरकतें, इनके इल्जामात, इनका रवैया, क्या ये इनकी अक्लें इनको इस तरह का करने का कह रही हैं या ये सरकश लोग हैं? आयत नंबर 33 अम यक़ूलून तक़व्वलहु बल ला युमिनून। क्या ये लोग कहते हैं इस कुरान को इसने खुद घड़ लिया है, यानी इस कुरान को रसूलुल्लाह ने घड़ लिया है, नऊज़ुबिल्लाह। नहीं, बल्कि ये ईमान नहीं लाते। आयत नंबर 34 फलयअतू बिहदीसिन मिस्लिही इन कानू सादिकीन। बस अगर ये सच्चे हैं तो इस जैसा कलाम बना लाएं। अगर ये कहते हैं इस कलाम को, इस कुरान को अगर रसूलुल्लाह ने खुद गढ़ा है, खुद बयान किया है, खुद इनका अपना कलाम है, तो फिर ये लोग भी अगर सच्चे हैं तो इस जैसा कलाम बना लाएं। आयत नंबर 35 अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। क्या ये लोग बगैर किसी खालिक के पैदा हुए हैं या खुद ही अपने खालिक हैं? यानी ये किसी खालिक के बगैर ये पैदा हुए हैं, ये मुशरिकीन जो इनकार करते हैं तौहीद का, मआद का। क्या ये बगैर किसी खालिक के पैदा हुए हैं या ये खुद ही अपने खालिक हैं, खुद को इन्होंने खल्क किया है? आयत नंबर 36 अम खलकुस समावाति वल अर्द बल ला युकिनून। या उन्होंने आसमानों और जमीन को पैदा किया है? नहीं, बल्कि ये यकीन नहीं रखते। आयत नंबर 37 अम इंदहुम खज़ाइन रब्बिका अम हुमुल मुसैतिरून। क्या इनके पास आपके रब के खजाने हैं या इन पर उन लोगों का तसल्लुत कायम है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके पास आपके रब के जो खजाने हैं वो इन मुशरिकों के पास हैं या उन खजानों पर इन लोगों का तसल्लुत कायम है। आयत नंबर 38 अम लहुम सुल्लमुन यस्तमिऊन फीह फलयअति मुस्तमिउहुम बिसुल्तानिम मुबीन। या इनके पास कोई सीढ़ी है जिसके जरिए से ये वहां की यानी आलम मलकूत की बातें सुनते हैं। अगर ऐसा है तो उनके सुनने वाला वाज़ेह दलील पेश करे। सीढ़ी यहाँ पर तमसील के तौर पर है, यानी इनके पास कोई ऐसा जरिया है कि ये आलम और मलकूत की बातें सुनते हैं। अगर इनके पास है कोई ऐसा जरिया तो इनमें से जो सुनने वाला है वो वाज़ेह दलील पेश करे। आयत नंबर 39 अम लहुल बनातु व लकुमुल बनून। क्या अल्लाह के लिए बेटियां और तुम्हारे लिए बेटे हैं? ये मुशरिकीन मक्का का जो नजरिया था वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। यहाँ खुदा ने उनको जवाबन इस तरह की बात की है, यानी अगर तुम खुदा के लिए औलाद के कायल हुए, तुम खुदा के लिए औलाद का तुमने नजरिया रखा, अकीदा रखा, तो वो भी तुमने बेटियों वाला रखा है। यानी अपने लिए तो तुम बेटे चाहते हो,
جبکہ خدا کے لیے جو بری نسبت بھی تم نے دی ہے تو بیٹیوں کی دی ہے، چونکہ یہ عرب جو تھے مشرکین، یہ بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے بہت بڑا بدنامگی اور بےعزتی سمجھتے تھے، اسی لیے یہ بیٹیوں والا عنوان رکھا ہے، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ کہتے تھے، اسی لیے یہاں اس طرح کا انداز اختیار کیا۔ آیت نمبر 40، ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے اجر مانگتے ہیں کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ یعنی اے میرے نبی، یہ جو تیری نبوت کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ جو تیری تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں، یہ جو معاد کا انکار کر رہے ہیں، یہ جو موت کے بعد کی زندگی سے انکاری ہیں، کیا یہ تیری نبوت کا انکار اس وجہ سے ہے کہ آپ ان سے کوئی تاوان طلب کر رہے ہیں اس کار نبوت پر، کہ جو ان کے لیے ادا کرنا ان کے اوپر بوجھ بنتا ہو، آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں؟ جبکہ انبیاء کی نبوت کی صفات جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، ان میں سے ایک بڑی صفت جو بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ انبیاء کسی سے کوئی اجر نہیں مانگتے تھے۔ لا اسألکم علیہ اجر، کوئی اجر نہیں، انبیاء اجر نہیں مانگتے تھے، انبیاء اجرت طلب نہیں کرتے تھے، کار رسالت کے مقابلے میں کوئی اجرت نہیں مانگتے تھے لوگوں سے، اسی نے یہاں اس طرح کا سوال کیا، کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ آیت نمبر 41، ام عندهم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھتے ہوں، یعنی ان کے پاس کوئی غیب کا علم تو نہیں ہے کہ جسے وہ لکھتے ہیں۔ آیت نمبر 42، ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، کیا یہ لوگ فریب دینا چاہتے ہیں؟ کفار تو خود فریب کا شکار ہو جائیں گے، یعنی یہ لوگ جو کفار ہیں یہ کوئی دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، یہ کوئی فراڈ لگانا چاہ رہے ہیں، یہ کوئی سازشیں کر رہے ہیں، یہ کوئی تدبیریں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف یہ جو سازشیں اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، تو یہ سب کچھ اس کا الٹا اثر انہی کافروں کے خلاف ہی ظاہر ہوگا، اور ہوا بھی جیسا کہ آپ کے سامنے ہے۔ مشرکین مکہ نے جتنی کوششیں، جتنا انہوں نے محنت کرنی تھی، جتنی انہوں نے مکر کرنے تھے، جتنے انہوں نے منصوبے بنانے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، رسول اللہ کے اس تعلیم کو، اس تبلیغ کو ختم کرنے کے لیے، تو خود مشرکین کا خاتمہ ہوا، ان کے بنائے گئے منصوبے خود ان کے اپنے خلاف ہی ہوئے، ان کے اوپر الٹے پھرے، الٹا ہو گیا، الٹا اثر ان کا انہی کافروں کے لیے ہی ہوا۔ آیت نمبر 43، ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، یا ان کا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، اللہ اس شرک سے پاک ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یہ ایک کلی جملہ آ گیا پچھلے تمام باتوں کے لیے، اللہ کے بارے میں جو یہ باتیں کرتے ہیں اللہ اس شرک سے پاک ہے، یہ جو اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں اللہ پاک ہے اس شرک سے، یہ جو خدا کے بارے میں ان کے عقائد ہیں اللہ ان سے پاک ہے۔ آیت نمبر 44، وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر یہ لوگ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تو کہیں گے یہ تو سنگین بادل ہے، یعنی عذاب ان پر آ بھی جائے، آ رہا ہو تو اس وقت بھی ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ عذاب کو عذاب نہیں سمجھ رہے ہوتے، کہتی ہے تو ایک بادل ہے۔ اس سے پہلے بھی جیسے حضرت ہود علیہ السلام کے قوم میں بھی یہی تھا کہ جب وہ بادل جمع ہو رہے تھے، یا اسی طرح لوط علیہ السلام کے قوم میں بھی جب وہ عذاب کا منظر سامنے آتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے نہیں نہیں یہ تو عذاب تھوڑی ہے۔ یا نوح علیہ السلام کے جو قوم تھی جب بادل جمع ہوئے بارش شروع ہوئی، کہتے نہیں بارش تو بڑی ہمارے لیے تو بڑی مفید ہوگی، اس سے تو ہمیں فائدے ہوں گے، بارش نے ہمیں کون سا نقصان دینا ہے، یہ کون سا عذاب ہے۔ بس یہ روش ہے انکار کرنے والوں کی، کفار کی روش ہے، قدیم پچھلے قوموں میں بھی ایسا ہی رہا، اور ان مشرکین کے بارے میں بھی یہی بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ لوگ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تو کہیں گے یہ تو سنگین بادل ہے۔ آیت نمبر 45، فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ،
بس آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یاد رکھیے گا سب سے بڑی سزا کیا ہے انسان کے لیے؟ سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ خدا انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔ یعنی کیا؟ اگر اللہ حال پر چھوڑ دے، یہاں کہہ رہے ہیں فَذَرْهُمْ، چھوڑ دیجئے ان کو ان کے حال پر، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ، تاکہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں کہ جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے، جب یہ اس عذاب کو دیکھ لیں گے آنکھوں سے کہ جس کو جھٹلا رہے تھے۔ یاد رہے انسان کے لیے سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ کہ پروردگار اس کو چھوڑ دے اس کے حال پر۔ بس یاد رکھیے گا بندہ مومن کے بارے میں یہ روایات میں ملتا ہے کہ بندہ مومن اگر خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے تو اس کو فوری اس کی سزا مل جاتی ہے۔ خدا چاہتا یہی ہے کہ اگر اس سے کوئی بندے مومن سے، متقی انسان سے اگر کوئی خطا سرزد ہوتی ہے، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بھولے سے کچھ ہو جاتا ہے، تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا ازالہ اسی دنیا میں ہو جائے تاکہ بروز حشر اس کی گردن پر گناہوں کا بوجھ باقی نہ رہے۔ تو بعض لوگوں کے یہ سوال ہوتا ہے کہ بے دینوں کے اوپر وہ جیسے اقبال کے شکوے میں بھی تھا کہ ہم پہ یعنی جو ہے برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، یعنی ان پر کہ جو تیری نافرمانیاں کرتے ہیں ان پر تو انعام و اکرام ہوتا ہے اور مسلمانوں کے اوپر برف گرتی ہے۔ خیر مسلمانوں کے اپنے کرتوت بھی ہیں، لیکن عام معاشرے میں ہم اپنے اسی معاشرے کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ نافرمان ہیں، خدا کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کو سزا نہیں ملتی بلکہ انہیں دنیاوی نعمتیں ملتی رہتی ہیں، جبکہ بندہ مومن کوئی اس سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر سختی آ جاتی ہے، مشکلات آ جاتی ہیں۔ آغا محسن کرائیتی نے بہت خوبصورت ایک مثال دی تھی اس موضوع پر کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مومن کو فوراً سزا مل جاتی ہے، کوئی گناہ کرتا ہے اس کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے، مرض آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے اس گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ بالخصوص تکلیفات مومن کے اوپر جو آتی ہیں وہ تکلیفات یا تو اس کا درجہ بڑھانے کے لیے آزمائش ہوتی ہے یا پھر کسی ایسے گناہ کی سزا کے طور پر ہوتی ہے جس کی توبہ فراموش کر چکا تھا، اور اللہ چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں اس کی سزا کاٹ لے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی بوجھ نہ ہو۔ آغا محسن کرائیتی کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے مثال دی، اگر اینک پر وہ جو ہم اینک پہنتے ہیں، جیسے اس وقت میں نے اینک پہنی ہوئی ہے، اینک کے اوپر ہلکی سی بھی دھول آ جائے تو بندہ اسے اتارتا ہے اور فوراً اپنی جیب سے رومال نکال کے یا بعض اوقات اپنے دامن سے اس کو فوراً صاف کرتا ہے، کیونکہ اس پر زیادہ گرد جو ہے، گرد کو زیادہ دیر اس کے اوپر برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں لیکن اگر اسی طرح یہ گرد ہو، کپڑوں کے اوپر گرد آ جائے، بندہ چند گھنٹے گزار لیتا ہے کہ جب تک گھر پہنچے اور جھاڑے اور ان کو صاف کرے، ان کو دھلوائے، لیکن اگر یہ گرد آ جائے پردے پہ، جیسے کمرے کا جو پردہ ہے اس کے اوپر یہی گرد ہو تو اس کو فوراً نہیں دھویا جاتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ہفتے یا ہر دوسرے تیسرے دن گھروں کے پردے دھوئے جاتے ہیں، یقیناً مہینے بعد یا کچھ عرصے بعد جب اس کی باری آتی ہے تب جا کے اس کا گرد نکالا جاتا ہے، اس کے میل کو نکالا جاتا ہے، کچھ عرصہ لگتا ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیں تو اینک پر جب گرد آئی تھی تو اس کو بالکل اپنے دامن سے ذرا نرمی کے ساتھ ہی صاف کیا، جلدی صاف ہو گیا۔ کپڑوں کا جب ہوا تو ان کو مشین میں ذرا دھویا گیا۔ پردے کی باری آئی کیونکہ پردوں کو کافی عرصے بعد دھویا جاتا ہے تو ان کو ذرا زیادہ اچھی طرح سے ان کی دھلائی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ گرد آتی ہے قالین کے اوپر، تو قالین تو سال میں ایک دفعہ ہی نکلتا ہے یا ایک آدھ دفعہ، اور پھر اس کو صاف کیسے کیا جاتا ہے؟ اسے لٹکاتے ہیں دیوار پہ اور ڈنڈے مار مار کے اس کی گرد نکالتے ہیں، اس کا وہ گرد غبار نکالتے ہیں۔ یہی ترتیب ہے۔ بندہ مومن اگر کوئی خطا کو غلطی ہو جاتی ہے فوراً اس کی آزمائش ہوتی ہے، فوراً اس کا ازالہ خدا کرواتا ہے، لیکن جو گناہوں میں سخت ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ قالین والے حشر پر بھی آ جاتے ہیں کچھ لوگ کہ ان کی سزا جمع ہو رہی ہے اور ایک ساتھ ان کے لیے جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا۔
تو یاد رکھیے گا یہ جو حالت ہے نا آیت نمبر 45 میں جو بیان ہوا فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا، چھوڑ دیجئے ان کو ان کے حال پر، اے میرے حبیب بس آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں۔ پناہ مانگے ہم خدا سے کہ خدا ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے کر۔ اور نبی کی دعا کیا ہے؟ الہ لا تقلنی نفسی طرفت عین ابدا، یعنی پلک جھپکنے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر، مجھے میرے حال پر نہ چھوڑ، پلک جھپکنے کے لیے بھی نہ چھوڑ۔ آیت نمبر 46 یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، کہنا اب یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں۔ کون سا دن؟ آیت نمبر 46 میں کہا اس دن نہ ان کی تدبیر ان کے کسی کام آئے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ جو دنیا میں منصوبے بناتے رہے تھے وہاں یہ ان کے کام نہیں آنے والے۔ آیت نمبر 47 وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور ظالموں کے لیے اس عذاب کے علاوہ بھی یقیناً عذاب ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یعنی ان کے لیے ایک تو ہے نا یہ آخرت کا عذاب تو ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی یقیناً عذاب ہے، یعنی خود دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ یاد رکھیے گا سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ خدا انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دے، یہ تو سب سے بڑا عذاب ہے۔ یا اسی طرح نیکی کی توفیق کا نہ ملنا عذاب ہے، اسی طرح گناہ سے رکنے کی ہمت کا نہ ہونا یہ بھی عذاب ہے۔ بس ان ظالموں کے لیے اس عذاب کے علاوہ بھی یقیناً عذاب ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ آیت نمبر 48 وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔ اس آیت میں پچھلی ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں، مشرکین کی کارستانیاں، ان کے تانے، ان کے منصوبے، اس کے بعد مومنین کی بھی بات ہوئی، یہاں پر مشرکین کے ساتھ سوال و جواب بھی ہوا، ان کے انجام پر بھی بات ہوئی۔ آخری ان دو آیات میں خدا اپنے نبی کو دلاسا اور حوصلہ بڑھانے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اب اللہ اپنے نبی سے آیت نمبر 48 میں کہہ رہے اور آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کریں، آپ صبر کریں، یقیناً آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، یعنی آپ کا رب آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور جب آپ اٹھیں تو اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں، اپنے رب کی حمد کریں، اس کی تسبیح کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے بعض حصوں میں اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اپنے رب کی تسبیح کریں۔ یہاں پر ایک تو صبر کا حکم دیا کہ آپ صبر کریں، ثابت قدم رہیں، اس کے بعد رات کے بعض حصوں میں اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اپنے رب کی تسبیح کریں۔ پہلے تو کہا کہ آپ جب بھی اٹھیں دن ہو رات ہو جب بھی اٹھیں تو اپنے رب کی حمد کریں، اس کی تسبیح کریں، اور اسی طرح رات کے بعض حصوں میں اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اپنے رب کی تسبیح کریں۔ یہاں پر ادبار النجوم کا لفظ آیا ہے، آیت نمبر 49 کا جو آخری لفظ ہے، یہ اس کا مطلب ہے جب صبح کی روشنی سے ستارے چھپ جائے، ذرا روشنی ہو جائے اور ستارے چھپ جائیں، تو اس میں بعض مفسرین کے مطابق یہ جو کہا ہے نا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، رات کے بعض حصوں میں اپنے رب کی تسبیح کریں، اس سے مراد نماز شب ہے، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اپنے رب کی تسبیح کریں، اس سے مراد کہتے ہیں کہ نافلہ فجر ہے، فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد، اس سے وہ مراد ہے، اور اس نماز کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ یعنی جو ایک حدیث اللہ کے نبی کی غالباً میں نے خود ہی پڑھی تھی یا کسی استاد سے سنی ہے کہ یہ جو صبح کی 2 رکعت نماز ہے، یہ 2 رکعت نماز اگر اس پوری زمین کو سونے کی ہو اور اس کو ہدیہ کیا جائے، فدیہ دے دیا جائے، تو یہ 2 رکعت نماز کا اجر اس پر بھاری ہو۔ پوری زمین کی قیمت اگر لگا لیں تو اس 2 رکعت نماز کا اجر جو ہے اس سے زیادہ ہے جو فجر کی
واجب نماز سے 2 رکعت نماز جو پہلے پڑھی جاتی ہے۔ یہاں پر سورہ طور کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی سورت سورہ ون نجم ہے۔ آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب کرے۔ ستاروں کی قسم اہمیت دی ہے خدا نے قرآن میں۔ اب دیکھیں تو خود اس میں سورہ طور کا جو آخری لفظ تھا وہ ستارے پر ہی ختم ہوئی ہے، ستارے کی جو ستارے غروب کرنے لگے۔ اور سورہ واقعہ میں بھی ستاروں کی قسم کھائی گئی، جیسے فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، مجھے ستاروں کے مقامات کی قسم ہے، اگر تم جانتے ہو تو یہ بڑی قسم ہے۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب کرے۔ آیت نمبر 2، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے۔ یہ جو قریش مکہ کے الزامات ہوتے تھے رسول اللہ کے لیے، تو خدا کی تردید ہے صاحبان ایمان کے لیے کہ تمہارا جو صاحب ہے، یہ جو تمہارا رسول ہے، صاحب بعض اوقات معنی رفیق دوست کے معنی میں بھی آتا ہے، اور صاحب سے مراد سرپرست کے معنی میں، یعنی کہ جو گھر کا صاحب ہو، صاحب خانہ جس طرح کے گھر کا مالک، مینجمنٹ کا جو مالک ہوتا ہے گھر کا۔ تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے۔ آیت نمبر 3، وما ينطق عن الهوى، وہ خواہش سے نہیں بولتا۔ بعض افراد نے رسول اللہ کی بعض کاموں پر، بعض فیصلوں پر اعتراض کی کیفیت میں آئے، تو اس وقت کے لیے آیات پہلے سے تھی، یہاں پر اللہ کے نبی نے ان کی تلاوت بھی کی۔ جو تفسیر میں بھی ذکر ہوا ہے کہ جب مسجد نبوی کی طرف سب بعض اصحاب کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے، تو رسول اللہ نے پھر کچھ عرصے بعد منع کر دیا کہ سوائے مولا علی کے دروازے کے باقی سب دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، تو آپ نے جواب دیا کہ یہ حکم خدا سے ہی کر رہا ہوں، اور یہی آیات کی وما ينطق عن الهوى، وہ خواہش سے نہیں بولتا۔ نبی اپنی خواہش سے، ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے آیات بنا کر بول رہا ہوں، اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ ان هو الا وحی یوحی، یہ تو صرف وحی ہوتی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ آیت نمبر 5، علمہ شدید القوی، شدید قوت والے نے انہیں تعلیم دی، یعنی وہ کہ جس کی قوت شدید ہے، اسی نے یہ قرآن اپنے نبی کو تعلیم دی ہے۔ ذو مرہ فاستوی، جو صاحب قوت پھر سیدھا کھڑا ہوا، اپنی شکل میں سیدھا کھڑا ہوا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جبریل کے بارے میں یہ بات ہوئی کہ وہ اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوا اللہ کے نبی پہ۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور جب وہ بلند ترین افق پر تھے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر وہ قریب آئے، پھر مزید قریب آئے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ یہ معراج کے بارے میں یہ آیات ہیں کہ جس میں معراج کو یقیناً کہ جو ایک پرمانہ اور ایک ایسا سفر تھا جو اللہ کے نبی کی ڈھارس کے لیے، آپ کی پشت کو مضبوط کرنے کے لیے خدا نے ملکوت اعلیٰ کا سیر کروایا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھا کہ ان کو ملکوت اعلیٰ کی نشانیاں خدا نے دکھا دی، تو رسول اللہ کے لیے بھی یہ ملکوت اعلیٰ کی نشانیاں تھیں۔ اور یہاں چونکہ الفاظ جو استعمال ہو رہے ہیں وہ الفاظ اسی عالم مادہ کے عنوان سے سمجھانے کے لیے ہیں۔ مفسرین نے اس پر بہت تفصیلی باتیں کی ہوئی ہیں، لیکن یہاں چونکہ بہت تفصیل سے اس کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لہٰذا ہم مختصراً ہی ان کے معنی کی طرف توجہ کرتے ہوئے گزریں گے انشاءاللہ۔ بس کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، یعنی اس قدر قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ یہ قربت کی نشانی کے طور پہ بیان کیا، یعنی اتنے قریب ہوئے، بہت زیادہ قربت کا عنوان۔
فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اللہ نے اپنے بندے پر جو وہی بھیجنا تھی وہ وہی بھیجی. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى، جو کچھ دیکھا اسے دل نے نہیں جھٹلایا، یعنی جو کچھ نظروں نے دیکھا اسے دل نے نہیں جھٹلایا. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، تو کیا جسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو تم لوگ اس کے بارے میں ان سے جھگڑتے ہو. یعنی ملکوت اعلیٰ رسول اللہ کے سامنے ایسے تھے کہ جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو جس چیز کو، اگلی دنیا کو، قیامت کے بارے میں جو علم ہے، ان سب چیزوں کو ایسے دیکھا جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو تم ان کے بارے میں ان سے جھگڑتے ہو اس چیز کے بارے میں جس کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جسے انہوں نے دیکھا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزَلَةً أُخْرَى، اور بتحقیق انہوں نے پھر ایک مرتبہ اسے دیکھ لیا. عند سدرۃ المنتہى، سدرۃ المنتہا کے پاس. عندها جنت المأوى، جس کے پاس ہی جنت المأوى ہے. یہ جنت المأوى وہی ایک وہ جنت کی جو نیکوکاروں کا ٹھکانہ ہے، جہاں پر نیکوکار ٹھہریں گے. مأوى ٹھکانے کو کہتے ہیں، جیسے ان کے لیے، کفار کے لیے، نافرمانوں کے لیے جہنم کو مأوى کہا گیا ہے. آیت نمبر 16، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ نے نہ انحراف کیا اور نہ تجاوز. ایسا نہیں ہے کہ آنکھوں نے کوئی دھوکہ کھایا ہے، یعنی رسول اللہ نے جن حقائق کو دیکھا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ آنکھوں کا کوئی دھوکہ ہے، بس نگاہ نے نہ انحراف کیا ہے نہ تجاوز کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو چیز حقیقت میں نظر آ رہی تھی اس سے کچھ زیادہ بڑھا چڑھا کے دیکھ لیا ہے. 18، لقد یقیناً رآ من آیت ربہ الکبریٰ، یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا ہے. بس قلب و نظر کے اتفاق کے ساتھ اللہ کی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا ہے. یعنی اللہ کے ملکوتی نظام کی عظمت کا ایسا مشاہدہ کسی اور کے لیے قابل تصور نہیں ہے، وہ رسول اللہ کے لیے خاص تھا. آیت نمبر 19، افرأیتم اللات والعزی، بلا تم لوگوں نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے. یہ مشرکین مکہ کے بتوں کے نام تھے، لات، عزیٰ، منات، اور منات کا بھی ذکر آگے اگلے آیت میں. افرأیتم اللات والعزی، بلا تم لوگوں نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے. ومنات الثالثۃ الاخری، اور پھر تیسرے منات کو بھی، تیسرا بت جو مشہور تھا ان کے درمیان، منات. آیت نمبر 21، الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں. آیت نمبر 22، تلک یہی ہے کہ یقیناً خدا کے لیے بیٹے اور بیٹی کا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن یہاں ان عربوں کی جہالت اور ان کی ذہنی پستی کے عنوان سے بات ہو رہی ہے. اچھا، تم اگر اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہو بھی گئے ہو تو تم نے کیا بنایا؟ خدا کے لیے بیٹیاں بنا لی. فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور خود تم اپنے لیے بیٹے چاہتے ہو، بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے ہو. یعنی اللہ کے لیے شرک کا جو تم نے چیپٹر رکھا اس میں بھی تم نے پستی والا عنصر بھی رکھا ہے جس کو تم پستی سمجھتے ہو، ورنہ اللہ کے نزدیک، دین اسلام کے نزدیک بیٹی اور بیٹے یکساں ہیں اولاد ہونے کے ناطے. آیت نمبر 23، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. دراصل یہ تو چند نام ہیں، یعنی یہ جو لات، منات، عزیٰ کہہ کے تم نے معبود بنا لیے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، یہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے گھڑ لیے ہیں. اللہ نے تو اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. یہ لوگ صرف گمان اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے. یاد رہے
انسان چاہے اس دور کے رسول اللہ کے دور کے وہ لوگ ہوں کہ جو ہر درم تھے، بنیادی وجہ کیا تھی ان کی؟ ایک گمان کی پیروی کرتے تھے، دوسرا خواہشات نفس کی پیروی کرتے تھے، جبکہ ان کے پاس پروردگار کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ قرآن یہ جو کتاب ہے ہدایت ہے، یہ آ چکی تھی، لیکن اپنے گمان اور خواہشات نفس کی پیروی میں لگے ہوئے تھے، اسی لیے کتاب خدا کی طرف نہیں آتے۔ آج کے دور میں بھی یہی اشر ہے، اپنے اندازوں سے دین کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دین کا شعور، دین کا تصور اپنے اندازوں اور اپنی خواہشات نفس کے مطابق ہے، اور پھر وہی دین سننا چاہتے ہیں کہ جو ان کے خواہشات نفسانی کے مقابلے میں نہ آ جائے، اسی خطیب کو، اسی پڑھنے والے کو پسند کرتے ہیں جو ان کی مرضی کے، ان کی خواہشات نفسانی کے مطابق بات کرے، جبکہ ہدایت خدا کی طرف سے آ چکی ہے، قرآن موجود ہے۔ اگر اس سے استفادہ کرنا چاہیں، تدبر کریں، غور و فکر کریں، قرآن سے ہدایت لینے کے لیے قرآن کے سامنے آئیں، محضر قرآن میں حاضر ہوں، یہ تو ہدایت آ چکی ہے رب کی طرف سے۔ آیت نمبر 24، ام للانسان ما تمنا، انسان جو آرزو کرتا ہے کیا وہ اسے مل جاتی ہے؟ کیا انسان کی آرزویں پوری ہوتی ہے کبھی بھی؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آرزو پوری ہونے کے بعد دوسری آرزو کے پیچھے لگ جاتا ہے؟ نہیں ہوتی، خواہش پوری نہیں ہوتی انسان کی اگر خواہشات کے پیچھے لگ جائے تو۔ وہی جو ایک جملہ مشہور ہے کہ ضرورت غریب فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، اور آرزویں اور خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، اور دنیا و آخرت کا مالک تو صرف اللہ ہے۔ فَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے، آخرت بھی، اولا یہاں پر آخرت سے پہلے کی جو دنیا ہے، اسی لیے اسی دنیا کو مراد لے گیا۔ بس اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی مالک ہے دنیا کا اور آخرت کا۔ آیت نمبر 26، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور آسمانوں میں کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں جن کی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اللہ کی اجازت کے بعد، جس کے لیے وہ چاہے اور پسند کرے۔ یعنی آسمانوں میں ہیں فرشتے، کتنے ایسے فرشتے ہیں، جلیل القدر فرشتے ہیں، بڑے رتبوں والے فرشتے ہیں، لیکن ان کی شفاعت فائدہ نہیں دینے والی کسی کو۔ کب تک؟ مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، جس کے لیے اللہ چاہے گا اور پسند کرے گا، یعنی جس کے لیے اللہ شفاعت کو پسند کرے گا اسی کو شفاعت نصیب ہونی ہے۔ لہذا اگر کسی نے شفاعت کا وہ عقیدہ بنا لیا ہے، عام معاشرے سے سن کر قرآن سے عقیدہ شفاعت کو اپنا درست نہیں کیا ہے، تو پھر دھوکے میں ہے، پھر فراڈ لگایا گیا ہے، پھر یعنی سمجھے دھوکے میں رکھا گیا ہے۔ اور کس قدر مشکل ہو انسان کے لیے، بالخصوص ایسے انسان کے لیے جو اس دنیا میں شفاعت کا مفہوم دنیا کے اداروں میں ہونے والی سفارش کو سمجھ بیٹھا ہو، اور گناہوں کا ایک بوجھ لے کر حاضر ہو، اور یہ امید رکھے کہ رسول اللہ شفاعت کریں گے، اہل بیت شفاعت کریں گے، فرشتے شفاعت کریں گے۔ تو یاد رہے شفاعت کا جو مرحلہ ہے وہ گناہ کرنے کے لیے، تقویت دلانے کے لیے نہیں ہے۔ شفاعت جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو دین اسلام شفاعت کا موضوع بیان کرتا ہے، تو وہ شفاعت انسان کو مایوسی سے نجات دلانے کے لیے ہے۔ اگر ایسے گناہ سرزد ہو چکے ہیں کہ جن کے بارے میں پشیمان ہے، ترک کر چکا ہے، چھوڑ چکا ہے، اور لیکن ابھی بھی اس کا دل مطمئن نہیں ہو پاتا، پشیمان ہوتا ہے، تو اس کے لیے ڈھارس اور سہارا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کی اصلاح کر چکے ہو، اب تم اگر لوٹ کر آ چکے ہو راہ مستقیم کی طرف، تو پھر تمہارے لیے باب شفاعت کھلا ہے۔ اگر تمہارا مسئلہ خراب بھی ہوا پچھلے کچھ غلطیوں کی وجہ سے، تو تمہارے لیے باب شفاعت کھلا ہوا ہے۔ لیکن یہ شفاعت ایسوں کے لیے نہیں ہے کہ جو اس شفاعت کے بل بوتے پر دبا کے گناہ کریں، جو جی میں آئے کرتے رہیں، یہ سوچ کر کہ آگے جا کے شفاعت ہوگی۔ آپ کے سامنے آیت نمبر 26،
آسمانوں میں اور آسمانوں میں کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں جن کی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اللہ کی اجازت کے بعد، جس کے لیے اللہ چاہے اور اللہ پسند کرے۔ یاد رہے، پہلے بھی بیان ہوتا ہے، اللہ کی چاہت ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان نیکی اور صراط مستقیم پر آنے کی جستجو کرتا ہو اور اللہ اس کے لیے ہدایت نہ چاہے تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ نہیں، خدا نے اپنی ہدایت کی چاہت کو بھی بیان کر دیا ہے اور گمراہی کی طرف جانے والے کا رستہ بھی دکھا دیا۔ اور یہ سمجھے اللہ کی چاہت، جو اگر گمراہی کے رستے میں اس طرف جائے گا تو خدا کی چاہت یہی ہے کہ اگر اس طرف جائے گا تو اس کو یہ گمراہ ہوگا، یہ تباہ ہو جائے گا، اور جو سیدھے صراط مستقیم کی طرف آئے گا اللہ کی ہدایت اس کے لیے ہے، جو ان صفات کا حامل ہوگا، یہدی الیہ من اناب، جو رجوع کرتا ہے خدا سے، اس کے لیے ہدایت ہے۔ اور جو منہ موڑتا ہے، جو ہٹ درمی دکھاتا ہے، اس کے لیے شفاعت ہدایت کچھ بھی نہیں۔ آیت نمبر 27، ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمیۃ الانثى، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام لڑکیوں جیسے رکھتے ہیں۔ یہی جو مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنے والے، یہ جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا، حالانکہ انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور گمان تو حق تک پہنچنے کے لیے کچھ کام نہیں دیتا۔ یاد رکھیے، گمان کرنا، اندازے لگا کر چلنا، اندازے لگانے سے حق تک نہیں پہنچ سکتے، اندازے حق تک پہنچنے کا کام نہیں دیتے۔ آیت نمبر 29، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بس آپ ان سے منہ پھیر لیں جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور صرف دنیاوی زندگی کا خواہاں ہے۔ یعنی میرے نبی رسول اللہ کو خدا کا حکم ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، اے میرے نبی آپ منہ پھیر لیں، آپ اپنا رخ پھیر لیں اس سے جو ہماری یاد سے، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے۔ قرآن کو بھی خدا نے ذکر کہا ہے، قرآن کو بھی ذکر مبارک کہا ہے۔ جو قرآن سے منہ موڑتا ہے میرے نبی آپ اس سے رخ پھیر لیں اپنا، اور جو صرف دنیاوی زندگی کا خواہاں ہے، جس کو فقط اس دنیا کی پڑی ہے، جس کو اس دنیا کی آسودگی ہی چاہیے، فقط یہی دنیا ہی چاہتا ہے، آخرت کی کوئی طلب اس کے دل میں نہیں ہے، تو میرے نبی جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے اور صرف دنیا چاہتا ہے، آپ اس سے اپنا رخ پھیر لیں۔ آیت نمبر 30، ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ کیا ہے ان کے علم کی انتہا؟ ذکر خدا سے منہ پھیرنا اور فقط دنیا چاہنا، اتنا علم ہے ان کے پاس، جبکہ واضح ہے یہ نقصان ہے، اور کبھی بھی علم رکھنے والا ایسا نقصان کبھی نہ کرے۔ بس اللہ کہہ رہا ہے ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یعنی جو لوگ دنیاوی سطح کو ہی مقصد زندگی سمجھ رہے ہیں، مقصد حیات سمجھ رہے ہیں، ان کی علمی سطح جانوروں سے زیادہ نہیں ہے۔ جانور بھی تو اپنی اس دنیا کے لیے کام کاج کوشش کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، گھاس تلاش کرتا ہے، چارہ تلاش کرتا ہے، کھاتا ہے، اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے، یہ تو جانور کا کام بھی ہے۔ انسان کی علمی سطح، یاد رکھیں، جو انسان فقط دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، فقط دنیاوی خواہشات ہی رکھتا ہے، اس کا آخرت کی طرف کوئی حرکت نہیں ہے، اس کی زندگی میں، اس کی ڈیلی روٹین میں اس کا کوئی کام ایسا نظر نہیں آتا کہ جو وہ آخرت کے لیے بھی کچھ جستجو کر رہا ہے، وہ معنویت، اپنی معنوی اور روحانی تسکین کے لیے بھی کوئی ہمت و کوشش کر رہا ہے۔ اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو اس کی علمی سطح، اس کا دماغ، اس کی سطح جانوروں کی طرح ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں موجود ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت اور سرمایہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ دنیا والے اسے چالاک اور ہوشیار سمجھتے ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اس کی حیثیت اتنی ہے، اس کی علم کی انتہا بس یہاں تک ہے کہ یہ دنیا کے 60-70 سال کے پیچھے لگا ہوا ہے اور ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کو فراموش کر چکا ہے۔
ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى. یہی ان کے علم کی انتہا ہے. آپ کا پروردگار یقیناً بہتر جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور اسے بھی خوب جانتا ہے کہ جو ہدایت پر ہے. یہ جو اوپر بیان کیے ہیں ان کی نشانیاں، اللہ جانتا ہے کہ کون راستے سے بھٹک گیا ہے اور جن کا ذکر بھی اس میں ہو گیا، اور اللہ بھی ہدایت والوں کو بھی اللہ بہتر جانتا ہے. وَلِلَّهِ مَا آیت نمبر 31 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دے. سب کچھ اللہ کا ہے. دنیا بھی اللہ کی ہے، آخرت بھی خدا کی ہے. دنیا و آخرت، زمین و آسمان، سب کچھ خدا کا ہے اور یہ ملکیت اللہ کے پاس ہے، تاکہ اللہ جزا دے، اللہ بدلہ دے عمل کرنے والوں کو، برے عمل کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ ملے، اور وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کی بہترین جزا دی جائے. آیت نمبر 32 الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. جو لوگ گناہان کبیرہ اور بے حیائیوں سے اجتناب برتتے ہیں سوائے گناہان صغیرہ کے، تو آپ کے پروردگار کی مغفرت کا دائرہ یقیناً بہت وسیع ہے، وہ تم سے خوب آگاہ ہے. جب اس نے تمہیں مٹی سے بنایا اور جب تم اپنی ماؤں کے شکم میں ابھی جنین تھے، پس اپنے نفس کی پاکیزگی نہ جتاؤ، اللہ پرہیزگار کو خوب جانتا ہے. یہاں پر جو ذکر ہوا کہ اگر یعنی اوپر جیسے ذکر ہوا کہ جو نیکی کرنے والے ہیں ان کو بہترین جزا اللہ دے گا، ان نیکی کرنے والوں کی ایک نشانی بیان ہو رہی ہے. کیا؟ ایسے لوگ جو لوگ گناہان کبیرہ اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، یعنی بے حیائی کے کام سے، گناہان کبیرہ سے خود کو بچاتے ہیں. الا اللمم سوائے لمم کے. لمم کا مطلب کیا ہے؟ لمم گناہ کے قریب جانے کے معنوں میں. اور ایک حدیث یہاں پر بھی ذکر ہے، امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، لمم وہ گناہ ہے جس کے ارتکاب کے بعد انسان استغفار کرتا ہے، یعنی ایسا گناہ کہ جو پشیمان کر دیتا ہے بندے. گناہان صغیرہ جن کو کہا جاتا ہے، کبیرہ گناہوں سے جو خود کو بچاتا ہے. ہاں اگر خطائیں اس سے ہو جاتی ہوں، بھول چوک میں چھوٹی خطا گناہان صغیرہ اگر اس سے ہو جاتے ہیں، تو کیا ہے؟ ان ربک واسع المغفرہ، تو آپ کے پروردگار کی مغفرت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، بہت وسیع ہے. اور هو اعلم بکم وہ تم سے خوب آگاہ ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے بنایا اور جب تم اپنی ماؤں کے شکم میں ابھی جنین تھے، یعنی ابھی تمہارا وجود ابھی شروع ہوا ہے. بس اپنے نفس کی پاکیزگی نہ جتلاؤ، اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. بس یاد رہے کہ اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو. اگر یہ دعویٰ اللہ کی خاطر ہے تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم اپنے دعوے میں کتنے سچے ہو. اگر اس کا مقصد یعنی اپنی پاکیزگی، بعض لوگ اپنے کردار کو سراہنا چاہتے ہیں، خود کو اپنی پاکیزگی کے اوپر، یہ بعض ایک دفعہ غرور اور تکبر میں بھی آ جاتا ہے. اگر تو اپنی پاکیزگی، اگر گناہوں سے اجتناب، اگر گناہوں سے پرہیز خدا کے لیے ہے تو خدا تو بہتر جانتا ہے، اللہ تو خوب جانتا ہے. لیکن اگر یہ دعویٰ لوگوں کے سامنے اپنی پاکیزگی کا اظہار کرنا ہے تو یہ خود ستائشی اور خود بینی ہے. یہ تم خود پسندی کے لیے کر رہے ہو اور خود پسندی بندگی کے خلاف ہے. یہاں پر ایک اصطلاح ایک امیر المومنین کا
فرمان ہے نہج البلاغہ میں، وہ یہاں پر کوٹ کیا ہے، سیئۃ تسوءک خیر عند اللہ من حسنۃ تعجبک، وہ گناہ جو خود تجھے برا لگے، وہ گناہ جو تجھے برا لگے اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جو تجھے خود پسندی میں مبتلا کر دے۔ یعنی خود پسندی اس قدر سخت ہے، اس قدر ایسا مرض ہے روحانی جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ جو خود پرست ہوتا ہے، جو اپنے نفس پرستی میں مبتلا ہوتا ہے، وہ شخص خدا پرست نہیں ہوتا۔ یاد رہے انسان اگر خدا پرست ہے تو پھر وہ نہ ہی بت پرست بنتا ہے، نہ ہی نفس پرست بنتا ہے، نہ خواہشات کی غلامی کرتا ہے، نہ بتوں کی غلامی کرتا ہے، نہ طاغوت کی غلامی کرتا ہے، وہ خالصتاً خدا کی بندگی کی طرف جاتا ہے۔ بس یہاں ایک چھوٹا سا جملہ اور عرض کروں گا، اپنی پاکیزگی کے تکبر سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو ڈبو دیتی ہے تکبر، جس طرح شیطان کو ابلیس کو ڈبو دیا، اس کا تکبر تھا، حالانکہ عبادت گزار تھا، سب کچھ تھا، اس نے تکبر کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ تکبر اس کو لے ڈوبا۔ لہذا تکبر فقط مال کا یا دنیاوی چیزوں کا نہیں ہوتا، بلکہ پاکیزگی کا اور اپنے ایمان اور ان مانوی چیزوں کا بھی تکبر ہوتا ہے۔ لہذا اس تکبر سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہم اختتام کریں گے، آیت نمبر 32 تک ہم نے تلاوت کر لی ہے سورہ نجم کی، انشاءاللہ آیت نمبر 33 سے کل ہم آغاز کریں گے تلاوت کا۔ دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ، کل ہم آیت نمبر 33 سے آغاز کریں گے۔ خدا سے دعا ہے تمام برادران و خواہران جو درس میں ہمارے ساتھ حاضر تھے، سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے سب کی دعاؤں کی استجابت کے لیے، اور خدا جن کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم دعا کریں سب کے لیے دعا گو ہیں، مشکلات کی آسانی کے لیے، تکلیفوں کی دوری کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، عاقبت بخیر ہونے کے لیے، کتاب خدا سے استفادہ کرنے کی توفیق کے حصول کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے، اور ان تمام مشکلات کا حل امام زمان کے ظہور میں ہے، امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے، رہبر معظم آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع کی صحت و سلامتی کے لیے، عالم اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے، بالخصوص جو مسلمان برسر پیکار ہیں ان کی فتح و نصرت کامیابی کے لیے، دشمنان اسلام کی نیست و نابودی کے لیے، اس ماہ مبارک رمضان سے ہم بہترین استفادہ کر سکیں، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسے ہم اس کے عبادات کو بجا لائیں۔ ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے 5 مرتبہ آیہ مجیدہ کی تلاوت کریں گے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، 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 يَا كَاشِفَ الْكَرْبِ وَالسُّوءِ وَالْبَلَاءِ، اكشف كروبنا وكروب جميع المؤمنين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين والسائلين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔